अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज वफाकी काबीना के इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबरा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो है काफ़ी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि नवाज़ शरीफ को वापस लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इस हवाले से वफाकी वज़रा जो हैं वो इक़दामात का जायज़ा लें। हुकूमत ये महसूस करती है कि नवाज़ शरीफ की रवानगी में उनके साथ कोई धोखा हुआ है, लेकिन देखने की बात यह है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब रवाना हुए तो वो हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा से हुए, और ये कि इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि उनको चूँकि रहम आ गया इसलिए उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जाने दिया। लेकिन वहाँ से आने वाली मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की कॉफ़ी पीते, सैर करते और सड़कों पे ऊपर घूमती तस्वीरों को देखकर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो करीबी रफ़क़ाए कार हैं वो ये समझते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सेहतमंद ही थे और वो बाहर चले गए, और बीमारी जो है वो महज एक बहाना था और एक ज़रिया बनाया गया उनकी मुल्क से रवानगी का। ये तासुर भी बाज़ वज़ीर देते हैं कि जैसे वो किसी डील के नतीजे में गए। शेख रशीद साहब का कहना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की रवानगी जो है वो डील का नतीजा थी। दूसरी जानब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, ये भी एक मुहिमा बनी हुई है। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के माबैन मुलाकात हुई, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो इंतहाई कमज़ोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये मुलाकात जो है ये भी किसी मजबूरी या वक्ती ज़रूरत का नतीजा थी, और शायद आगे चल के मामलात जो हैं वो जिस तरीके से बात की जा रही है और शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिस तरीके से आ रहा है, चाहे वो मेज़बानी के हवाले से हो, चाहे वो क़यादत के हवाले से हो, वो भी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो दो बड़ी जमातें हैं वो अपने मफादात के इतने यरगमाल हैं कि इस सूरत हाल को जो है वो लीड करने या उसकी मेज़बानी करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका जो फॉल बैक है वो इतना ज़्यादा ना हो कि जो फिर संभालना मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ ने वाइट पेपर भी जारी किया है और उसमें ज़ाहिर है हुकूमत के जो 2 साल हैं उसके ऊपर एक कड़ा तनकीदी जायज़ा जो है वो पेश किया गया है। उस पर भी बात करेंगे। मेरे आज के मेहमान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल और सीजन पॉलिटिशियन एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये हुकूमत को क्यों एहसास हो रहा है कि वो क्यों ये तासुर दे रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की रवानगी में? देखिए, इसका जवाब तो ख़ुद हुकूमत ही दे सकती है। मैं तो ये जानता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून ने इजाज़त नहीं दी थी बाहर जाने की, ना उनका मेडिकल बोर्ड मुस्लिम लीग नून का नामज़द करदा था। ये वज़ीर आज़म ने ख़ुद तसल्ली करके काबीना को अपनी ज़बान से कहा कि मेरे पास क्रेडिबल मालूमात हैं कि उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना है, तो बताइए क्या किया जाए। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं, PTI की है, उनकी अपनी वज़ीर सेहत हैं, वो आज भी कहती हैं कि सारी रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं। फिर शौकत खानम के जो सरबरा हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान गालिबन नाम है, वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, उनको इतने अच्छे रिलायबल हैं कि अब मुशीर वफाकी मुशीर सेहत लगा दिया गया। उन्होंने जाके तस्दीक की उनकी बीमारी की, जिसके बाद इमरान खान साहब को यकीन हुआ। तो अब अगर हुकूमत ने तमाम जो तहकीकात के बाद, तसल्ली के बाद उन्हें उनके ज़िंदगी बचाने के लिए इलाज की इजाज़त दी है, तो अब थोड़ा सब्र करें, उनके इलाज को मुकम्मल होने दें। पाकिस्तान में भी पिछले 4 महीने से तमाम अस्पताल बंद थे कोविड की वजह से। बरतानिया में भी इसी तरह तमाम ऑपरेशंस प्रोसीजर्स के बाद इमरान खान साहब ने तमाम, तो अब अगर हुकूमत जो तहकीकात के बाद, तसल्ली के बाद उन्हें उनके ज़िंदगी बचाने के लिए इलाज की इजाज़त दी है, तो अब थोड़ा सब्र करें, उनके इलाज पाकिस्तान में भी पिछले को मुकम्मल होने दें। 4 महीने से तमाम अस्पताल बंद थे कोविड की वजह से। बरतानिया में भी इसी तरह तमाम ऑपरेशंस प्रोसीजर्स के बाद इमरान खान साहब ने तमाम, तो अब अगर हुकूमत जो तहकीकात के बाद, तसल्ली के बाद उन्हें उनके ज़िंदगी बचाने के लिए इलाज की इजाज़त दी है, तो अब थोड़ा सब्र, पाकिस्तान में भी पिछले को मुकम्मल होने दें। 4 महीने से तमाम करें,
ان کے علاج اسپتال بند تھے کووڈ کی، دنیا میں بھی اسی طرح تمام آپریشنز پروسیجرز کے بعد عمران خان صاحب، تو اب اگر حکومت جو تحقیقات کے بعد نے تمام بعد انہیں ان کے علاج کی اجازت دی ہے کہ زندگی بچانے کے لیے پاکستان میں بھی پچھلے کو مکمل ہونے دیں کریں، ان کے علاج اسپتال بند تھے کووڈ کی 4 مہینے سے تمام دنیا میں بھی اسی طرح تمام کے بعد عمران خان صاحب آپریشنز پروسیجرز ہے، تو اب تھوڑا صبر جو تحقیقات کے بعد نے تمام، تو اب اگر حکومت بعد انہیں ان کے علاج کی اجازت دی ہے زندگی بچانے کے لیے پاکستان میں بھی پچھلے کو مکمل ہونے دیں، اسپتال بند تھے کووڈ کی کریں، ان کے علاج دنیا میں بھی اسی طرح تمام 4 مہینے سے تمام ہے، تو اب تھوڑا صبر آپریشنز پروسیجرز جو تحقیقات کے بعد نے تمام، تو اب اگر حکومت بعد انہیں ان کے علاج کی اجازت دی ہے کہ زندگی بچانے کے لیے پاکستان میں بھی پچھلے کو مکمل ہونے دیں کریں، ان کے علاج اسپتال بند تھے کووڈ کی کے بعد عمران خان صاحب ہے، تو اب تھوڑا صبر جو تحقیقات کے بعد آپریشنز پروسیجرز بعد انہیں ان کے، تو اب اگر حکومت کے علاج کی اجازت دی ہے کہ زندگی بچانے کے لیے کو مکمل ہونے دیں کریں، ان کے علاج اسپتال بند تھے کووڈ کی کے بعد عمران خان صاحب پاکستان میں بھی پچھلے ہے، تو اب تھوڑا صبر نے تمام جو تحقیقات کے بعد آپریشنز پروسیجرز بعد انہیں ان کے، تو اب اگر حکومت 4 مہینے سے تمام دنیا میں بھی اسی طرح تمام کے علاج کی اجازت دی ہے کہ زندگی بچانے کے لیے کو مکمل ہونے دیں کریں، ان کے علاج پاکستان میں بھی پچھلے ہے، تو اب تھوڑا صبر جو تحقیقات کے بعد آپریشنز پروسیجرز 4 مہینے سے تمام دنیا میں بھی اسی طرح تمام، تو اب اگر حکومت کے زندگی بچانے کے لیے کو مکمل ہونے دیں کریں، ان کے علاج ہے، تو اب تھوڑا صبر پاکستان میں بھی پچھلے دنیا میں بھی اسی طرح تمام، تو اب اگر حکومت 4 مہینے سے تمام آپریشنز پروسیجرز کو مکمل ہونے دیں کہ زندگی بچانے کے لیے کریں، ان کے علاج پاکستان میں بھی پچھلے ہے، تو اب تھوڑا صبر جو تحقیقات کے بعد، تو اب اگر حکومت دنیا میں بھی اسی طرح تمام آپریشنز پروسیجرز 4 مہینے سے تمام کو مکمل ہونے دیں کہ زندگی بچانے کے لیے کریں، ان کے علاج پاکستان میں بھی پچھلے جو تحقیقات کے بعد ہے، تو اب تھوڑا صبر دنیا میں بھی اسی طرح تمام، تو اب اگر حکومت 4 مہینے سے تمام آپریشنز پروسیجرز کو مکمل ہونے دیں پاکستان میں بھی پچھلے ہے، تو اب تھوڑا صبر دنیا میں بھی اسی طرح تمام آپریشنز پروسیجرز 4 مہینے سے تمام کو مکمل ہونے دیں پاکستان میں بھی پچھلے دنیا میں بھی اسی طرح تمام ہے، تو اب تھوڑا صبر 4 مہینے سے تمام کو مکمل ہونے دیں پاکستان میں بھی پچھلے آپریشنز پروسیجرز دنیا میں بھی اسی طرح تمام ہے، تو اب تھوڑا صبر 4 مہینے سے تمام کو مکمل ہونے دیں پاکستان میں بھی پچھلے دنیا میں بھی اسی طرح تمام ہے، تو اب تھوڑا صبر آپریشنز پروسیجرز 4 مہینے سے تمام کو مکمل ہونے دیں پاکستان میں بھی پچھلے ہے، تو اب تھوڑا صبر
آپریشنز پروسیجرز دنیا میں بھی اسی طرح تمام 4 مہینے سے تمام کو مکمل ہونے دیں. پاکستان میں بھی پچھلے تو اب تھوڑا صبر دنیا میں بھی اسی طرح تمام 4 مہینے سے تمام کو مکمل ہونے دیں. آپریشنز پروسیجرز پاکستان میں بھی پچھلے تو اب تھوڑا صبر دنیا میں بھی اسی طرح تمام 4 مہینے سے تمام کو مکمل ہونے دیں. آپریشنز پروسیجرز پاکستان میں بھی پچھلے تو اب تھوڑا صبر دنیا میں بھی اسی طرح تمام 4 مہینے سے تمام پاکستان میں بھی پچھلے آپریشنز پروسیجرز تو اب تھوڑا صبر کو مکمل ہونے دیں. دنیا میں بھی اسی طرح تمام 4 مہینے سے تمام پاکستان میں بھی پچھلے آپریشنز پروسیجرز ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. احسن اقبال صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جب لائحہ عمل کی بات کی تھی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جارحانہ حکمت عملی دکھائی دیتی ہے اور یا جارحانہ پن مسلم لیگ نواز کے اندر دکھائی دیتا ہے تو اس وقت دکھائی دیتا ہے جب مریم نواز شریف صاحبہ سامنے آتی ہیں، لیکن جب میاں شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں، میں آج کی پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دوں گا، تو ان کے الفاظ کا چناؤ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کی گفتگو کے اندر بھی ایک کمزوری کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. تو آپ تحریک کیسے چلائیں گے؟ کل اگر آپ پریس کانفرنس جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے اس کو سنیں، میں نے وہ سنی، میں نے پوری دیکھی. ان کا موقف سخت تھا. انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے. انہوں نے واضح طور پہ حکومت کی جو ناکامی ہے ان کو بھی بتایا ہے اور یہ اپنے اس عزم کو بھی دہرایا ہے کہ ہم تمام اپوزیشن پارٹی سے مل کر اس حکومت سے نجات کے لیے کام کریں گے. لیکن دیکھیے، یا تو ہم اس ملک میں اپوزیشن کا وہ پیمانہ رکھیں جو تحریک انصاف کرتی رہی تھی. بہت ساری کنفیوژن اس لیے پیدا ہوتی ہے، لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم اس قسم کی اپوزیشن کریں جس قسم کی پی ٹی آئی کرتی تھی. جب کشمیر کے اوپر ہم نے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا، پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا. ترکی کے صدر طیب اردگان خصوصی طور پہ قومی اسمبلی سے خطاب کرنے آئے، پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، اس نے خیال نہیں کیا کہ یہ ریاستی آداب کیا ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر کے احتجاج کیا. چین کے صدر شی پاکستان آ رہے تھے، ہم نے منتیں کیں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کا سوال ہے. چین کے صدر کی خواہش تھی کہ میں پہلے پاکستان آؤں پھر بھارت جاؤں. پی ٹی آئی ٹس سے مس نہیں ہوئی. فیض آباد دھرنے کے اندر انہوں نے شامل ہو کر ایک اور اس کی چیز قیادت بتائیے کر کے مذہب کہ کے عمران کارڈ خان کو کا جو استعمال کیا. 126 دن ہم کا نے دھرنا کیا. نہیں 126 دن کا دھرنا تھا، مطلب کیا وہ کوئی اتنا بڑا دھرنا تھا جو ریاست کے لیے اس کو ڈسمنٹل کرنا مشکل تھا؟ دیکھیے نا، وہ بیٹھے تھے ڈی چوک کے اندر اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جس سے کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھائے. ملک کے دشمن بھی ہیں اور کوئی خون خرابہ ہو سکتا تھا، اور ہم نے یہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. اور میں کسی وقت آپ اگر اس پہ پروگرام رکھیں تو میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں جو لاہور میں انفارچونیٹ ہوا، ایک تیسری قوت نے وہاں پہ خون خرابہ کرایا اور ایک مقصد کے ساتھ کرایا، وہ حکومت نے نہیں کرایا.
تو لہٰذا اسی طرح جب فیض آباد میں یہ آ کے بیٹھے تھے تو ہم نے اتنے دن ان کو کیوں ڈھیل دی یا کوئی کارروائی نہیں کی؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہاں پر ایک اور ماڈل ٹاؤن کا واقعہ رچایا جا سکتا ہے. ہم نے بہت برداشت کیا اور جو ایکشن وہاں پر ہوا وہ ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ہوا. وہ انتظامیہ نے یا میں نے اس کا آتھورائزیشن نہیں کی. ہم تو چاہتے تھے ان کو فٹیگ آؤٹ کریں, بیٹھے رہیں, کتنی دیر بیٹھیں گے, ٹھیک ہے لوگوں کو مشکل ہے لیکن ہم کوئی ایسا رسک نہیں لیں گے کہ جس سے وہاں پہ خون خرابہ ہو اور کوئی اس معاملے کو بگاڑ سکے. تو اس لیے وہ جو تحریک انصاف کا دھرنا تھا اس کو ہم نے برداشت کیا. انہوں نے پارلیمنٹ کو رینسیک کیا, انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو رینسیک کیا. ہم چاہتے تو دہشت گردی کے مقدموں میں عمران خان صاحب میاں والی کی جیل میں ہوتے اور صدر عارف علوی صاحب جن کے ٹیلی فون کال بھی شہادتیں موجود تھیں یہ ڈیرہ اسماعیل خان یا ڈیرہ غازی خان کی جیل میں ہوتا ہے. یہ آدھی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہوتی جتنی یہ آج لیڈر وزیر ہیں. وہ اتنا گھنونا جرم تھا لیکن ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی, اس لیے کہ ہمارے پیش نظر سیاسی درجہ حرارت کو بڑھانا نہیں تھا, کم کرنا تھا, چونکہ ہم ایک اکنامک ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے, ہم سی پیک پہ کام کر رہے تھے. اب ذرا اس پہ یہ جو چیز ہے آپ کے ہاں ایک تذبذب پایا جاتا ہے جب اشتراک کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز ہو, مسلم لیگ مولانا فضل الرحمان ہو, ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ہم دو بڑی جماعتیں ہیں. ہم نے بہت کچھ کیا ہے, سیکھا ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے جب 2006 میں میثاق جمہوریت کیا اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم دو علیحدہ جماعتیں ہیں, ہم متحارب جماعتیں ہیں, ایک دوسرے سے مخالف الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, لیکن جہاں تک رولز آف دا گیم ہے, جمہوریت ہے, اس کے اوپر ہم ایک ہوں گے ہمیشہ. نہیں کیا ہوں گے زرداری صاحب؟ وہی زرداری صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر میں نے نواز شریف کو بخش دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کے 5 سال پورے کیے. ہمیں بہت ایسے مواقع تھے کہ ہم اس حکومت کے خلاف سازش کر سکتے تھے اور اس کے ٹینیور کو گھٹا سکتے تھے, لیکن ہم نے جو میثاق جمہوریت میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی کہ مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے, ہم نے اسے کیا. پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, جتنی بھی جیسی بھی کارکردگی تھی 5 سال پورے کیے. پھر جب ہماری حکومت آئی تو 2014 میں جب دھرنے کے ذریعے ہم پر حملہ کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتوں نے ہمارا ساتھ دیا. وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس دھرنے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, اور ہم نے بھی اس کے بعد کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس اسمبلی کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. نتیجتاً اس اسمبلی نے بھی 5 سال پورے کیے. تو سی او ڈی نے ایک حد تک اپنا اثر ڈالا ملک کے اندر, اور جو آمریت تھی جنرل مشرف کی اس کے خلاف بھی دونوں جماعتوں نے مل کر اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے. اب ایک سوال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کرپشن کی بات کرتی ہے اور آپ کی قیادت جو ہے وہ اس کے نرغے میں ہے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جائے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے اور آپ اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر آپ سچے ہیں تو سچ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو ہر طرح سے ہر امتحان کا سامنا کیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بھی 2.5 مہینے 2.25 مہینے جیل کاٹ کے آیا, کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. بعد میں ثابت ہوا کہ یہ جھوٹے مقدمے میں مجھے انہوں نے گرفتار کیا. سعد رفیق صاحب 1 سال سے زیادہ دونوں بھائی گرفتار ہوئے. سپریم کورٹ نے جو ان کی ضمانت پہ فیصلہ دیا ہے وہ ایک سنگ میل بن گیا, نیب کے خلاف چارج شیٹ بن گئی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب 1 سال جیل میں رہے, مفتاح اسماعیل رہے, اسی طرح حمزہ ابھی تک ہیں, اور ہمارے دیگر قائدین راجہ قمر الاسلام, حافظ نعمان اور بے شمار ہیں جنہوں نے جیلیں بھگتیں. آج تک 2 سال ہو گئے ہیں. ندیم صاحب مجھے بتائیے کوئی ایک کیس مس یوز آف پبلک ایکسچیکر, کرپشن ان فارم آف کک بیک, کرپشن ان فارم آف کمیشن ان اینی پبلک پروجیکٹ ثابت نہیں کر سکے. یہ فرمائیے گا, یہاں پہ ایک سوال ہے. میری بات, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کوئی ون ٹائمر تو نہیں تھے. نواز شریف صاحب 2 دفعہ چیف منسٹر, 3 دفعہ پرائم منسٹر. ایک مقدمہ پبلک ٹرسٹ یا پبلک فنڈز کی مس اپروپریشن کا نہیں. ان کے خلاف ایون فیلڈ یا جتنے کیسز بنا کے چلا رہے ہیں یہ سب ان کے والد کے خریدے ہوئے فلیٹ ہیں,
ان کی پرائیویٹ بزنس سے جو ان کے والد نے فلیٹ خریدے تھے آج ان کے اوپر وہ انہیں ایک مقدمہ چلایا جا رہا ہے جس میں ڈسکوالیفائی کیا. وہ جب وہ جلا وطن تھے تو ٹریول کے لیے جو اقامہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں لیا اس میں یہ نقطہ نکالا گیا کہ جی 10,000 درہم آپ تنخواہ لے سکتے تھے, آپ نے نہیں لی اس لیے آپ یہ چیزیں تو آ چکی ہیں. لیکن دیکھیے یہ آ نہیں چکی ہیں. بڑی اہم بات ہے کہ پبلک فنڈ کا ایک کیس کہ آپ نے فلانی, میں آپ کے پروگرام میں نیب کو چیلنج کرتا ہوں, ان کو سب کو, میرے اوپر بھی ایک اور الزام لگا کہ جی ملتان سکھر موٹر وے میں 50 ارب روپے میں نے کمیشن لیے. اب یہ ٹی وی کے اوپر اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر دینا, اگلے کی بے عزتی کر دینا, کرپشن کا ان پہ الزام لگا دینا. 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. موصوف وزیر نے کہا کہ جی ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں, اس میں آئی ایس آئی ہوگی, اس میں پتہ نہیں کون کون سی ایم آئی ہوگی, آئی بی ہوگی, کیا کیا ایجنسیاں ہوں گی. آج تک کوئی جی آئی ٹی نہیں بن سکی. اچھا یہ فرمائیے گا ہے کہ جو ایک عام آدمی جب یہ الزام سنتا ہے وہ تو سمجھتا ہے یار یہ پتہ نہیں, ہم تو شریف آدمی سمجھتے تھے, وہ 50 ارب کھا گئے. میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا آؤ یہاں پہ حلف دو, اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے مارے, اور اگر میں سچا ہوں تو اللہ تمہیں مارے. بھاگ گیا. لیکن پھر تقریر کہ جی 50 ارب کھا گئے. تو یہ ایک سائنس انہوں نے بنا لی ہے میں آتا ہوں, مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے, اور اسی نحوست کے ساتھ ان کی حکومت نہیں چل رہی. ناظرین, سیکرٹری جنرل مسلم لیگ احسن اقبال صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. واپس آئیں گے تو ذرا این آر او اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز نے جو وائٹ پیپر کا اجرا کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قانون سازی اسمبلی کے اندر ہے اس کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ این آر او مانگتی ہے. آپ سوال کرتے ہیں کہ این آر او ہم کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نیب قوانین میں جو ترامیم سجیسٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کے اوپر مقدمات ہیں اس کا سہارا لے کے یہ نکل جائیں اور یہی این آر او ہے. ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے حکومت جو ہے اس نے جھوٹ میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. اس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ہٹلر کا وہ وزیر اطلاع تھا گوبلز, وہ بھی شرماتا ہوگا اپنی قبر کے اندر کہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں, یہ مجھ سے آگے نکل گیا پی ٹی آئی والے. سوال یہ ہے کہ ان سے کس نے این آر او مانگا ہے, یہ این آر او دے کیسے سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہی تو طریقہ ہے, قانون سازی کر لو, پھر اس قانون سازی کو عدالتوں میں لے جاؤ اور ادھر سے نکل جاؤ. نہیں, کیسے نکل جاؤ؟ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو نیب ہے اس کے قانون کو جو سپریم کورٹ نے آبزرویشنز دی ہیں, جو سپریم کورٹ نے ہدایات دی ہیں, جو اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے اسے ہم آہنگ کرو. اس کے اندر جو بلیک لا بنایا گیا ہے کہ آپ کسی بندے کو 90 دن کے لیے اٹھا لیں, اس کی کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہے, بعد میں وہ جب بے گناہ ہو جاتا ہے آپ اس کی زندگی واپس لا سکتے ہیں. مجھے آپ بتائیے نا, جن کو سال 2 سال اندر رکھا ہے ان کی زندگی کے وہ دن کون انہیں لا کے واپس دے گا؟ حکومت تو ایک دم پکڑ کے بندے کو بند کر دیتی ہے. یا تو آپ کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہو کہ آپ کسی کو کہیں جی یہ مجرم تھا, ثابت کر سکیں. ابھی تک تو یہ ثابت ہوا ہے 2 سالوں میں انہوں نے جس کو پکڑا ہے بے گناہ پکڑا ہے, سیاسی انتقام کے اوپر پکڑا ہے. تو کیا اس بات کی آپ اجازت دے سکتے ہیں؟ ہاں, آپ نے اگر احتساب کرنا ہے آپ عدالت میں پروف لے کے جائیں, ثابت کریں عدالت کے اندر کہ اگر وہ بندہ گناہگار ہے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی تلوار رہے کہ جو زیادہ بولے گا, جو زیادہ سرگرمی کرے گا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. ایک دفعہ 90 دن کے لیے تو گیا, اس کے بعد دیکھی جائے گی. اور ظلم کیا ہے کہ فیٹف کی آڑ میں یہ ایک اور قانون لے کر آ رہے تھے جس میں 6 مہینے کے لیے بندے کو غائب کر سکتے تھے کہ کسی بندے پر آپ الزام لگا دیں کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے, اور وہ الزام کیا ہے کہ کسی منی چینجر سے کوئی کچی رسید لے لیں کہ جی ندیم حسین صاحب نے 5 کروڑ روپے میرے ذریعے باہر بھجوائے تھے. کوئی مشکل ہے؟ تو سیکٹری انٹیریئر یا ہوم سیکٹری کے حکم سے ندیم حسین صاحب یا میں احسن اقبال 6 مہینے کے لیے اندر, اس کے بعد پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان اٹھا کے لے گیا, رشتہ دار ڈھونڈتے پھریں گے کدھر ہم گئے ہیں, پھر وہ 6 مہینے کے بعد آپ کو جوڈیشل ریمانڈ کر دیں گے.
لیکن 6 مہینے تو آپ نے بندہ فٹ کر دیا, میدان سے غائب کر دیا, نہ وہ بات کر سکتا ہے نہ وہ سیاست کر سکتا ہے. اب اس قسم کے اگر کالے قوانین کو یہ کہیں کہ ان کی اگر ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم کوئی این آر او مانگ رہے ہیں, تو معاف کیجئے یہ بات میں ماننے اب منی لانڈرنگ بل جو ہے وہ اسمبلی سے تو منظور ہو گیا, آپ رکاوٹ ڈالیں گے سینٹ میں یا کیا اس کا؟ دیکھیے ہم نے اس کے اندر نا ترامیم دی ہیں, اور ہم نے یہی ترامیم دی ہیں. اب منی لانڈرنگ کا ترامیم اگر وہ نہیں ایکسیپٹ ہوئی تو اس میں دیکھتے ہیں سینٹ میں کیا ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیے نا, منی لانڈرنگ ہے, منی لانڈرنگ تو پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کرے اس کے لیے قابل جرم ہونا چاہیے. لیکن جب آپ نیب کے لاء کا اطلاق کریں گے تو پھر آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں صرف پبلک ریپرزنٹیٹیوز کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منشا اس سے ظاہر یہ ہو رہی ہے کہ آپ سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے اپنے مخالفین کو پکڑنے کے لیے اس کو صرف اراکین پارلیمنٹ پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں, باقی سب جو مرضی کرتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ سوال کیا تھا احسن اقبال صاحب کہ یہ جو اتنی اچھی اور اتنی کوآپریٹیو اپوزیشن ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کیا مقاصد کیا ہیں آخر؟ مطلب یہ بل منظور ہو رہے ہیں نا, دیکھیے نا آپ کی ہر چیز تو نہیں مانی جا رہی ہے. جو بل منظور ہوئے وہ ہمارا قومی کردار ہے. یہی میں نے آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی اور ہم میں یہ فرق ہے, جہاں فیٹف کے اوپر پاکستان کے نہیں, میں تو اس منی لانڈرنگ بل کی بھی بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر اگر آپ کو یہ اعتراضات ہیں جو شاید جینون دکھائی دیتے ہیں تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہے. نہیں تو وہ انہوں نے بلڈوز کیے ہیں, ہم نے امینڈمنٹس دی ہیں اور انہوں نے نہیں مانی. اب سینٹ کے اندر ہم دوبارہ ان امینڈمنٹس کو اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ یہ قانون جو ہے ٹھیک ہو, یہ ٹارگیٹڈ نہ ہو, یہ یکساں ہو اور انصاف کے ساتھ. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے میرا نہیں خیال کہ یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بلڈوز کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روک سکتے ہیں پارلیمنٹ؟ جی اور دیکھیے اگر کوئی چیز یہ بلڈوز کریں گے وہ پھر عدالت کے اندر چیلنج ہوگی, چونکہ ایک نہیں سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں کہ کوئی بھی قانون سازی آئین اور قانون کی جو منشا ہے اس سے متصادم نہیں ہو سکتی. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے, آپ وہ سلب نہیں کر سکتے. آپ ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو سفید کو سیاہ کہہ دے. آپ کہیں جی اسمبلی میں میجورٹی ہے تو ہم نے آج سے سفید کو سیاہ کہہ دیا, اب سیاہ قانون بن گیا. یہ نہیں ہو سکتا, چونکہ جو چیز سپر امپوز کرتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی منشا ہے. جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے وہ سپر امپوز کرتا ہے, اس کے ساتھ جو چیز ہم آہنگ نہیں ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتی ٹیسٹ آف لا. ایک سوال, کیا میاں نواز شریف صاحب خود واپس آئیں گے یا حکومتی اقدامات کے نتیجے میں وہ واپس آ سکتے ہیں؟ حکومت تو نہیں لا سکتی نا انہیں, یہ بات تو طے ہے. کوئی ایسا, یہ تو ایک سیاست کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی جس دن معالجین نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ یو آر فٹ ٹو ٹریول اینڈ فٹ ٹو گو بیک, آپ کا علاج مکمل ہو گیا ہے, وہ ایک دن کیا ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر واپس آئیں گے. اور اس کی وہ مثال جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا قائم کر چکے ہیں. ایک وہ شخص جو اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ گیا, اس بندے کے بارے میں یہ بات بحث کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی توہین ہے. جو اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس کی توہین ہے. وہ شخص خود چل کے آیا پاکستان, کوئی لے کر آیا تھا انہیں, اپنی بیٹی کو لیا اور سیدھے جیل میں جانے کے لیے آ گیا. کیا مریم نواز شریف صاحبہ کی سوچ اور فکر الگ ہے اور شہباز شریف صاحب کا نظریہ جو ہے وہ الگ ہے؟ وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کی قائل ہیں, وہ نظریہ ضرورت کے قائل ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم سب نواز شریف صاحب کے نظریے سے متفق ہیں. البتہ کسی بھی پارٹی کے اندر یا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہو سکتی ہے, اور وہ ایک سٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے پوائنٹ ایکس سے پوائنٹ وائی جانا ہے تو اس میں 5-6 رائے ہو سکتی ہیں کہ پوائنٹ وائی پہ جانے کا کون سا راستہ بہتر ہے. لیکن جب آپ ایک حتمی راستہ طے کرتے ہیں تو وہ سب کا راستہ ہوتا ہے. تو کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جسے کہا جائے کہ کوئی نظریاتی اختلاف ہے, کوئی بنیادی اختلاف ہے. سب شہباز شریف صاحب سے لے کر کیا مریم نواز ہوں, کیا ہم سب ہوں, ہمارے کارکنان ہوں, ہم سب اسی راستے کے قائل ہیں جو نواز شریف صاحب کا راستہ ہے, جو ان کی تھنکنگ ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی سیاست ہے. چونکہ دیکھیے پی ایم ایل این کا جو اثاثہ ہے وہ نواز شریف کی لیگیسی ہے. جو انہوں نے اس ملک کے اندر خدمت کی, جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, اسی نے مسلم لیگ کو ایک ڈرائنگ روم سے نکال کے
گوادر سے لے کے گلگت تک غریبوں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی، نوجوانوں کی جماعت بنا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں ان کی لیگیسی پہ مسلم لیگ نواز سسٹین کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لیگیسی ایک پاکستان کی خوشحالی کا راستہ ہے، ان کی لیگیسی پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے، پاکستان کو ایک جدید معیشت بنانے کا ویژن ان کا جو ہے وہ ایک بہت پاورفل لیگیسی ہے، اور آج کے دور میں معیشت ہی سب کچھ ہے، اگر آپ کی معیشت نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں۔ ان کی ایک لیگیسی اداروں سے ٹکراؤ کی بھی ہے جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ نہیں، اداروں سے ٹکراؤ کی نہیں ہے، ان کی جو سوچ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے، اور ہمیں آئین کی جو سکیم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا، کہ تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کے اندر کام کریں، ایک دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہ کریں، اور ایک سنرجی پیدا کریں، پازیٹیو سنرجی پیدا کریں۔ ہماری ایک پارٹی کا جو مشن ہے، جو نظریہ، وہ اقتصادی ہے، ڈیولپمنٹ کا ہے، تو جو پارٹی ڈیولپمنٹ پہ یقین رکھتی ہو وہ ملک کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن نہیں دیکھنا چاہتی۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تو نواز شریف صاحب نے تمام سول قیادت کو، سیاسی قیادت کو، عسکری قیادت کو اکٹھا کیا، اور اس سیاسی قیادت کو بھی اکٹھا کیا جو ایک دن شام ڈی چوک پہ چڑھ کے انہیں گالیاں اور مغلظات فرما رہی تھی، اس کو بھی عزت کے ساتھ ساتھ بٹھایا۔ یہ ہے نمونہ، اور آپ دیکھیے کہ اس اتحاد نے اور اس ہارمنی نے کتنی بڑی جنگ ہمیں جیت کر دی۔ اگر آج ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں، ابھی میں کل پڑھ رہا تھا آرمی چیف کا بیان کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دشمن ہمیں انتشار کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، قوم کو چکنا رہنا ہوگا۔ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن انتشار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انتشار پیدا ہوتا ہے تقسیم پیدا کر کے، پولرائزیشن کے ذریعے۔ آج پاکستان میں سب سے زیادہ پولرائزیشن جو شخص پیدا کر رہا ہے اس کا نام عمران خان ہے، تو ہمیں عمران خان کی سیاست سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے، جو پوری سیاست کو تقسیم در تقسیم در تقسیم اچھا کر یہ کے فرمائیے انتشار پیدا کر گا، رہا ہے۔ میرے پاس وقت بڑا محدود رہ گیا۔ عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بحال ہو چکی، برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے، موٹر سائیکلوں کی فروخت میں بھی اضافہ ہوا ہے، استحکام جو ہے وہ آ رہا ہے، آپ اتنا موٹا وائٹ پیپر شائع کر رہے ہیں؟ دیکھیے ندیم صاحب، آپ خود معیشت کو جانتے ہیں، 2018 میں ہم 5.8% پہ گرو کر رہے تھے، آج ہم -0.4 یا -1.5 جو بعض انڈیپینڈنٹ حفیظ پاشا صاحب تو کہتے ہیں -1.5% ہماری گروتھ ہے، وہ اس سے بھی نیچے جاتے ہیں، اس سے بھی نہیں، 2% تک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں 7% معیشت گری ہو کسی ملک کی۔ اچھا، اب جب آپ کسی چیز کو کریش کر دیں تو اس نے جب دوبارہ چلنا ہے، آپ نیچے زمین پہ گر جائیں، آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے، گروتھ تو ہوگی نا کہ تھوڑا آپ کھڑے ہوئے ہیں، پھر ٹائم لگے گا آپ کو پورا کھڑا ہونے میں۔ سو سوال یہ ہے کہ آپ کا بینچ مارک کتنا لو ہے، آپ اتنے نیچے گر گئے ہیں، اب یہاں سے تو 5% بھی اٹھیں گے آپ اسے کہیں گے جی ہم نے گروتھ کر لی 5%، لیکن آپ اگر اس کا بینچ مارک 2018 سے کریں تو یو آر وے بیک۔ ہمیں کم از کم 5 سال لگیں گے اب صرف 2018 پہ پہنچنے کے لیے، جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے ملک کی معیشت۔ تو کیا ترقی کی ہے کہ آپ نے پہیہ ریورس کر دیا سارا، اور اس ریورس سے اب تھوڑا سا بھی آپ آگے آئیں گے تو آپ کہیں جی دیکھو بڑی گروتھ ہوگی ہے، 10% گروتھ ہوگی۔ بھئی اللہ کے بندو، ہم نے 2018 میں 315 ارب ڈالر کی جی ڈی پی چھوڑی تھی، اگر 6% سے ہم گرو کر رہے ہوتے تو آج 350 ارب ہماری جی ڈی پی ہوتی۔ آج کتنی ہے؟ 264 ارب کانٹریکٹ کر گئے ہیں، تقریباً 80 ارب کے قریب جو ہے ہماری جی ڈی پی وہ کانٹریکٹ کر گئی ہے، آبادی ہماری 2.4% سے بڑھ رہی ہے، تو کون سی ترقی ہے؟ دنیا میں بے روزگاری ترقی بھی اسی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔